बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम के टू सहर के साथ मैं हूं नौशीन खान और मैं अकेली नहीं होती, मेरे साथ होते हैं मुदस्सिर अली। और हम इस कोशिश करते हैं कि ये जो आपके साथ जो हमारा टाइम गुजरे ये बड़ा अच्छा गुजरे, इसमें काफ़ी फ्रूटफुल टाइम गुजरे, इसमें कुछ हम आपसे सीख सकें, कुछ जो सिखा हमें सकें। सिखाने तो खैर ऐसी बात है कि जो हमें जितना नॉलेज होगा हम आपसे शेयर करेंगे। और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब इनकी तरफ से फीडबैक आता है और प्रोग्राम के बारे में, मुल्क के जो बीच में हम डिस्कशंस करते हैं, प्लस जो प्रोग्राम्स हम दिखाते हैं जो उनकी ख़ास चॉइस के मुताबिक होते हैं। तो आज का एक नया और ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है वो स्पेशली हम आज करेंगे कायद डे के हवाले से। बिल्कुल जी, कायद आज़म डे। और हर साल हम ये दिन मनाते हैं बाकी दिनों की तरह, लेकिन इन दिनों को मनाने का मकसद क्या होता है, इन पे गौर करने की ज़रूरत होती है। और नौशीन, मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर हम अपने कायद की बातों को सामने रखें और आज उसको देखें कि वो किस हद तक इम्प्लीमेंट हो रही हैं, बिल्कुल किस हद तक लोग उससे फॉलो कर रहे हैं, तो बड़ा, बल्कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना। बिल्कुल आज के दिन 25 दिसंबर को 1876 को कायद आज़म साहब इस दुनिया में आए और उन्होंने अपनी लाइफ जो है उसमें इतने उनके कारनामे थे कि उसके बाद जो सबसे बड़ा जो उनका कारनामा कि पाकिस्तान हमें मिला, एक ऐसी धरती हमें मिली जहाँ पे हम आज़ादी के साथ घूम सकते हैं और आज़ादी के साथ मुसलमानों के लिए स्पेशली एक आज़ाद एक मुल्क वजूद में आया। बिल्कुल। और माशाल्लाह आज हम उसी मुल्क में हैं और आज़ाद हैं। आज़ादी की जो नेमत है ना वो हमें मुयस्सर है, हमें इस चीज़ का शुक्रगुजार होना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगी नौशीन आप? जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म यानी बड़ा लीडर, और बड़ा लीडर होने का खिताब जो है उनको इसीलिए मिला कि वो बहुत अजीम इंसान थे। और जिस तरह हम पाक व हिंद की बात करते हैं जब, तो उन्होंने महसूस किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग जो है मुल्क होना चाहिए, वतन होना चाहिए, जहाँ पे वो मजहबी, सियासी और जो समाजी हमारी एक इकदार हैं, हाँ हम उनके मुताबिक अपनी लाइफ गुजार सकें। बिल्कुल। और हम गुलामी से निकलें, गुलामी से तो निकलें। बिल्कुल ये एक आज़ाद वतन, ये उन्हीं की मरहून मिन्नत है कि आज हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि उनकी जो फरमुदात हैं, उनकी जो कही हुई बातें हैं, वो हम प्रोग्राम में शामिल रखें। वैसे तो जैसे पहले स्टार्ट में मैंने कहा मुदस्सिर कि हम इवेंट तो मनाते हैं, स्पेशल दिन जो होता है मनाते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इनकाद होता है इस हवाले से प्रोग्राम्स का, लेकिन उनके अंदर जो बातें बताई जाती हैं, हम इन शख्सियात के हवाले से जो बात करते हैं, हिस्ट्री है पूरी, तो उससे वाकफियत बड़ी ज़रूरी है हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी, और हमारी जो मौजूदा जो बच्चे हैं उनको ये पता होना। अच्छा नौशीन, पता है बात क्या है ना, हमने ना एक ट्रेंड हमने बनाए हुए हैं कि जब भी कोई बड़ी शख्सियत के हवाले से हम कोई प्रोग्राम करते हैं, नो डाउट कि हमें याद रखना चाहिए उनकी एफ़र्ट्स को और उनकी लाइफ को, और हम याद ज़रूर करते हैं, लेकिन याद हम वेरी फ्रेंकली कि हम याद इस वजह से कर रहे होते हैं, हाँ यार चलें जी ये एक इवेंट मनाएंगे, ठीक है, एक दिन याद मनाएंगे, एक दिन में हो जाएगा, चलो जी हाँ जी ये हुआ, ठीक है। ओ भाई, ये एक दिन की बात नहीं है, इससे आप अपनी ज़िंदगी में एक टर्न ले सकते हैं, क्योंकि जो भी उनमें बातें, बल्कि मैं कल पिछले दिनों कुछ पढ़ रहा था इनके हवाले से, तो बहुत सारे ऐसे फरमुदात थे जो मैं देख रहा था और उनको फिर मैं सोच रहा था कि हमारे कायद ने क्या सोचा, क्या उन्होंने फरमाया, उन्होंने क्या हमें एक मैसेज दिया, और क्या उन्होंने हमें एक लाइन भी ड्रा करके दी कि भाई इस चीज़ पे चलना है आपने, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं। पूरी कौम के ऊपर एक सवालिया निशान है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अगर बात ये कर रहे होते हैं ना, कोई भी मसला हो रहा होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम हमेशा से इन्हें करना सी, मेरा काम ही नहीं है इन्हें करना सी, भाई मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। वैसे हम मुदस्सिर देखते हैं कि मुल्की सतह पे जितने हमारे फ़राइज़ बनते हैं, एक अच्छे शहरी होने के नाते हम उनसे गाफिल हैं, हम बिल्कुल उन चीज़ों पे नहीं जाते, हम सिर्फ अपनी ज़ात के हवाले से सोच रहे होते हैं कि जिसमें हमारी ज़ात का फ़ायदा है। Exactly. लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपको, ठीक है, आप स्टार्ट अपने आप से करते हैं जब, हाँ जी, तो आप मुल्की सतह तक जो है आप जहाँ जहाँ किरदार बनता है
یہ نہیں ہے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیں آپ تو تبھی آپ فرائض ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے قائد نے بتائی ہیں ہر بندے کے بس میں جو چیز ہے وہ ہے. میں بھی آپ ایک کو چھوٹی ایک بڑی مزیدار سا ایک بلکہ ایک ان کا فرمان ہے کہ میں قائد اعظم صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام اور صرف کام. ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک فرمان ہے. ٹھیک ہے، اس فرمان میں لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کم جوان دی موت ہے. اور یہ ہمارے ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے. ہمارے آس پاس اگر دیکھا جائے تو واقعی یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے کہ کام کسی کو بتا دینا آپ یا کوئی کام اس کے ذمہ لگا دینا، سمجھ لیں کہ نہیں ہوگا. اور جو کام ہے، جو ذمہ داری ہے، چاہے وہ آپ کسی بھی جگہ پہ کر رہے ہیں، کسی سسٹم نظام کا حصہ ہیں، کسی بھی کام، یہ وہ ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اپنے کام سے جو ہے وہ لگن پیدا کریں، اس میں محنت کریں، کام کریں. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وقتی طور پہ ٹھیک ہے جی ہم نے اپنی ڈیوٹی کر لی ہے، ٹائم پورا کر لیا ہے اور بس چلے گئے، لیکن اس کو ایمانداری کے ساتھ کام یہ چیز ہے. اچھا، اس میں اب ہمارے اگر جس ٹائم پاکستان بنا اس ٹائم بہت ساری قربانیاں دی گئی اور بہت سارے ابھی بھی کچھ لوگ ابھی اس جنریشن کے باقی ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے صرف ان سے وہی سٹوری سنیں کہ اس ٹائم کیا ہوا تھا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ ایک علیحدہ ملک بنانا. بالکل. لوگوں نے اپنی جانوں کی، ہم لوگ گھر نہیں بنا سکتے تو دیکھیں بنانے والوں نے ہمیں ملک بنا کے دیا اور اتنی ٹف سچویشن تھی. بالکل یہی بات ہے. اور اس آزادی کی جو قدر ہے، اس آزادی کا جو فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں کچھ ضرورت سے زیادہ اٹھا رہے ہیں. تو ہمیں انہی چیزوں پہ شکر تو ادا کرنا چاہیے، بلکہ پروگرام میں بہت ساری آج باتیں کرنی ہیں اور بڑی کڑوی باتیں بھی ہوں گی اور سچی باتیں ہوں گی، لیکن کرنی ہے کیونکہ ہمیں یہ جو پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسی باتیں جو آپ کی زندگی میں بہتری لا سکیں تھوڑی بہت ہم وہ بھی ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو پروگرامز بھی دکھاتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کے سب سے پہلے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو سب سے پہلے میرے خیال میں چلتے ہیں کوئٹہ کی طرف. بالکل آج جانا بنتا ہے. ویسے آج پہلا پروگرام میں نے کوئٹہ جانا بنتا ہے کہ اگین میں ایک بات ضرور اپنے پروگرام میں ہر دفعہ بھی ہم کرتے ہیں لیکن آج بھی ضرور کہیں گے کہ K2 ٹیلی ویژن نے ہمیشہ سے اپنا ایک کردار جو ہے وہ بخوبی نبھایا ہے کہ جب بھی کوئی سیلیبریشن ہو، جب بھی کوئی ایسا بڑا دن ہو تو پوری اپنی ٹیم کے ساتھ ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی بھی ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی اچھی بات ضرور ہوتی ہے. تو اس چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا ہے اور اس پہ تاکہ آپ کی لائف جو ہے نا وہ بہتر ہو سکے. اور نہ سے آپ کی لائف بہتر ہونے سے ہمارے ملک و قوم کی، ہمارے ملک کے لیے فائدہ ہوتا ہے، فائدہ مند ہے. کیونکہ ایک بندہ اگر بہتر ہونا شروع ہو جائے تو اوبیسلی اس کا اثر اپنے پورے علاقے پہ پڑے گا اور پورے علاقے کے بعد وہ جو کرنیں ہیں وہ پھیلتی جائیں گی اور پورے ملک تک پھیل جائیں گی. ہمارے پورے ملک تک پھیلیں، دعا یہی ہے. تو چلتے ہیں، بالکل چلتے ہیں، پہلے کوئٹہ چلتے ہیں. ریزیڈنسی قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے یہ ڈاکیومنٹری بھی ہے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، ساتھ ساتھ کچھ ویژول ہیں. بالکل. اور تاکہ آپ جو لوگ نہیں جانتے یا جو لوگ نہیں جا سکتے تو اپنے قائد کی جو ہم لے کے جائیں گے. جی خواتین و حضرات، یہ تھا جی کوئٹہ وال. اور کوئٹہ وال میں آپ نے قائد اعظم کی وہ مقام دیکھا جہاں پہ وہ رہے، آخری ٹائم انہوں نے گزارا. اور بہت میرا دل کرتا ہے کہ میں آج تک نہیں گیا لیکن میں بھی چاہوں گا کہ ہمیں وزٹ کرنا چاہیے، بلکہ پہلے پاکستان کو پورا وزٹ کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں پھر سوچنا چاہیے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. بالکل. اور میں کہتا ہوں کہ اتنا خوبصورت ملک ہمارا، اتنا خوبصورت خطہ کہ جہاں پہ آپ پاکستان جس کا نام ہے اور جہاں پہ آپ کو ہر وقت ہر موسم آپ کو ملے گا. سردیوں میں گرمی بھی مل جائے گی اور گرمیوں میں سردی بھی مل جائے گی اور آپ کو پہاڑ، کھیت کھلیان اور قدرت کے حسین نظارے، قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہے ہمارا ملک. اور اچھا نوشین، ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے کچھ فرینڈز ہیں جو باہر ہوتے ہیں، وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا وہ
مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ کے ملک میں ہر چیز میسر ہوتی ہے. میں نے کہا یار آپ کے ملکوں میں نہیں ہے. وہ کیونکہ ٹھنڈے علاقوں میں ٹھنڈے ملک میں رہتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہمیں جو میسر ہے وہ صرف برف ہے. بالکل. کہتے ہیں جب برف وہاں پہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں 6-7 فٹ تک برف جو ہے نا وہ پڑ جاتی ہے. بالکل یہی بات ہے کہ ان کو زیادہ پورے سال میں زیادہ تر سردی دیکھنے کو ملتی ہے. اور پتہ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا ہر وقت سردی جو ہے نا وہ کیسی گزارنا ہوتا ہوگا. بس یہی ہے یکسانیت کا شکار ہو جاتے ہوں گے اور تنگ ہو جاتے ہوں گے. لیکن الحمدللہ کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ چاروں موسم بہت خوبصورت اللہ پاک نے دیے ہیں اور یہی بات ہے کہ قدرتی نعمتوں سے مالا مال کیا گیا ہے اس ملک کو. لیکن صرف بات یہ ہے کہ ہمارے پاس قدر نہیں ہے, قدر نہیں ہے. ہم اصل میں ناشکرے ہو چکے ہیں اور ہم تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں باہر ممالک کے. ریالٹی پہ بات نہیں کریں گے, ریالٹی پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ان ملکوں نے ترقی کی ہے. وہاں آپ دیکھیں تو جو چیزیں ہمارے ملک کے اندر قانون ہے جو ہمیں ایک سسٹم میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے. اور وہی ہم جب باہر کے ممالک میں جاتے ہیں جو فالو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ رولز ریگولیشن بہت اس چیز پہ قانون جو ہے نا قانون کو سخت مطلب قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس ملک نے کیا دیا ہے. ہم نے سوچنا یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کو کیا دیا. ہم نے ماشاءاللہ ہم نے ہر جگہ پہ جہاں پہ ہم سے حسب توفیق سگنل بریک کرنا ہے ہم کیے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ بجلی کی چوری کرنی ہے ادھر ادھر دیکھ کے کنڈا لگا دیا. بالکل ہم اپنی طرف سے پوری چیزیں قانون توڑے ہیں ہم نے. وہ اس وجہ سے توڑے ہیں کیونکہ سختی سے قانون کے اوپر عمل نہیں کیا گیا. ایک وہ بڑی اچھا قائد اعظم کا ایک بلکہ سارے فرمان ہی بہت اچھے ہیں تو ان میں سے ایک شیئر کرنا چاہوں گا آپ کی تاکہ آپ بھی دیکھیں. اور اس جو فرمان ہے یہ قائد اعظم نے فرمایا اور اب کیا ہو رہا ہے یہ آپ نے سوچنا ہے. یہ آپ نے سوچنا ہے کہ اگر ہم اس عظیم مملکت کو خوش اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ ان لوگوں بالخصوص غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنی پڑے گی. بالکل یہی بات ہے. اور ویسے اس سے میں تھوڑا سا وہ بھی کروں گی غریب طبقے کی فلاح اور بہبود پر مرکوز کرنی چاہیے اگر ملک کو خوشحال مملکت بنانا ہے تو. بالکل ہمارے پاکستان انہوں نے کیا فرمایا تے اتھے کے ہو رہے ہیں یہاں غریب کا مال کھایا جا رہا ہوتا ہے. یہاں پہ غریب کو صحیح تنا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, جب قانون تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے نا. اور ہم کیا بات کریں, بات کرنے کی بات ہم کیا آپ کو تمہید باندھیں. آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے, آپ کے سامنے ہے اور یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. سٹینڈ لینے کی بات ہوتی ہے. سٹینڈ لینے سے لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں ایک قدم کہ جی ہمارا اس سے کیا لینا دینا. تو اس چیز کو وہ کرتے ہوئے نا وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہیں سے سسٹم کی خرابی شروع ہو جاتی ہے. پھر دیکھیں ہمیں جو قائد اعظم نے فرمایا کہ غریب طبقے کو فلاح اور بہبود کے لیے کرو. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ غریب طبقے کے لیے کیا ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیں نہیں ہوتا کچھ. ٹھیک ہے, وہ بیچارہ غریب سے اس کی آواز تک دب جاتی ہے. اور بالکل ہم نے میں نے ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ مختلف آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. میں سب کی بات نہیں کروں گی لیکن کچھ جو ہوتی ہیں اسی نام پہ بنائی جاتی ہیں کہ غریبوں کی فلاح و بہبود پہ ہم کام کریں گے. لیکن جو ان کو فنڈ ملتا ہے یا ان کو کوئی بھی ایسا جو ڈونیشن آتی ہے. آپ کی میں بات کٹ کر رہا ہوں, اصل میں چیک اینڈ بیلنس کا ہونا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. بالکل. اور ہمارے بنے ہوئے روڈز آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, جو بلکہ میں آپ کو چلے کلیئر کر دیتے ہیں کہ روڈز جو بناتے ہیں ٹھیک ہے ان میں میٹیریل ایسا ڈال رہے ہوتے ہیں کہ وہ روڈ کی جو لائف فار ایگزامپل 10 ایئرز ہے تو وہ 2 سال میں آپ دیکھیں اس میں کھڈے پڑے ہوں گے. میں ایسے نہیں کہہ رہا, آپ ٹریول کریں دیکھ لیں نئے روڈ بنے ہوں گے تو اس کو کون چیک کرنے والا ہے, کون ایسے لوگ ہیں جو اس کو بناتے ہیں اور کون ایسے لوگ ہیں جو اس کا بجٹ اپروو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں تو ایک بہت لمبی داستان ہے کیونکہ یہ جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں تک یہ جاتی ہے تو ہم اگر کرپشن پہ بات کرنے شروع ہو جائیں گے تو پھر بہت کچھ ہے. لیکن پھر بھی بات وہی آتی ہے, وہاں پہ رکتی ہے کہ ہمارے پاس کیا چیز نہیں ہے,
ہمارے پاس چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, قانون کی پاسداری نہیں ہے. اگر وہ ہو تو یہ مسئلے مسائل بالکل نہ ہو. پھر مزے کی بات, آج ہم مجھے لگ رہا ہے کہ قائد ڈے کے اوپر ہم کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. بالکل ہم وہ باتیں کر رہے ہیں لوگاں لگ دو اسی کرنٹ افیئر دا پروگرام کریں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم جس طرح آپس میں بیٹھتے ہیں ایٹ لیسٹ ہمیں جو حق کی بات ہے وہ تو کرنی چاہیے نا, کہ کیا ہو رہا ہے. ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ٹھیک ہو سکتے. ہم اگر آج سے ہی ایک ارادہ بنا لیں, پختہ ارادہ بنا لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اور ہمارے آس پاس جو بھی کوئی گڑبڑ ایسی ویسی چیز ہو رہی ہے تو اس کو نہیں ہونے دینا. اگر ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جب اکٹھے مل جائیں گے تو پھر دیکھیے گا کہ کتنا زبردست ایک فائدہ ہوتا ہے ہمارے ملک کے لیے, ہماری قوم کے لیے. تو یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے کام ہوتا ہوا نہ دیکھیں. صحیح بات ہے, آنکھیں کھلی رکھنی ہیں, کان بھی کھلے رکھنے ہیں. خیر جی, یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو پروگرامز بھی دکھائیں گے, کیونکہ قائد اعظم ڈے ہم منا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ K2 چینل جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا مختلف سینٹر سے اس حوالے سے پروگرامز بھی ہوتے رہے ہیں, اور ان میں آپ کو میں کہتی ہوں کہ سارے ہمارے جتنے بھی شوز ہوتے ہیں اس میں آپ کو پاکستانیت ضرور ملے گی. ایگزیکٹلی. تو ایک پروگرام ہے ہیش ٹیگ, ٹھیک ہے, اور سیم نے اس کو ہوسٹ کیا تھا, اور لیڈیز تھی ساری اس میں, اور مہر انجم نے بڑا خوبصورت اس میں ملی نغمہ بھی گایا تھا. تو میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو, کبھی کبھی کہتے ہوں گے نا کہ یار یہ باتیں شروع کرتے ہیں ختم نہیں کرتے, اور کبھی کبھی نا یہ تھوڑی سی کڑوی باتیں اور سچی باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. تو خیر, کیا جو سچ بات ہوگی وہ ظاہری سی بات ہے, نکی نکی کڑوی تو ہوزی نا. تو اب ذرا چلتے ہیں ہیش ٹیگ کی طرف. یہ آپ دیکھیں, یہ بھی ایک زبردست پروگرام ہوا تھا, آپ دیکھیں. پھر اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج ہمارے پاس خوب کراری کراری اور مزے مزے کی باتیں ہیں, وہ آپ سے شیئر کرنے کے لیے آئیں. پھر اچھا, اب ہم تھوڑا بات کرتے ہیں علاقائی میوزک کے حوالے سے. اور ہمارے ساتھ یہ کیسے بیٹھے کہ سارے یہاں پہ صوبے اکٹھے ہیں. اور رابعہ سے میں پوچھوں گی کہ رابعہ کبھی دل چاہے گانا گانے کو؟ بہت دل چاہتا ہے ابھی چاہ, لیکن میں کوشش پھر بھی نہیں کرتی ہوں, کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہو جائے گا. بالکل بھی کوشش نہیں کرتی ہوں, نہ کوئی حسرت ہے ایسی. بس ٹھیک ہے, جو سب گا رہے ہیں وہ خوشی خوشی گائیں اور میں سنتی رہوں, بس اتنا ہی ہے. ہاں بس اس سے. ہاں, اب لیکن جو ہماری اگر علاقائی اگر آپ میوزک کی بات کریں تو وہ تو بہت رچ ہے. آپ جانتی ہوں گی اطاولہ, مطلب لوک فنکاروں میں ان کا تو نام ہے, انٹرنیشنل سنگر بھی ہیں وہ. سو ہمارا جو ہر علاقے کا نا ایک ہوتا ہے انسٹرومنٹ, ایک اسپیشل انسٹرومنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ ہمارے علاقے کا اسپیشل انسٹرومنٹ سنیں تو آپ کے مائنڈ میں بانسری آئے گی, بانسری کے تو سارے دیوانے ہو جاتے ہیں ایک دفعہ بس وہ فلوٹ کو بجانے کی, ہیر رانجھا والی لوک. اور وہ ابھی تک اگر ڈریسنگ کی بھی بات کریں نا, وہ ہیر رانجھا والی کچھ ہمارے ابھی تک بزرگ ہیں وہ دھوتی وغیرہ وہ ابھی تک یوز کرتے ہیں, کرتا وغیرہ کے ساتھ. تو ہاں, وہ لاچا اور وہ سب کچھ. اور ابھی تک وہی کھیتوں میں وہ ساگ لے کے جاتے ہیں, روٹیاں اور لسی, اور ابھی تک وہ ان علاقوں میں وہی ابھی تک چل رہا ہے. اور میوزک میں وہ بانسری اور وہ سارا اگر آپ امیجن کریں تو وہ ابھی تک ان علاقوں میں یہ سب ہے. اریبہ, کچھ ماشاء اللہ اتنی باتیں ہو رہی ہے, کچھ اچھا سا کچھ مائنڈ بھی اتنی دیر سے میں اس وقت چپ بیٹھوں کہ میں آپ کی طرف کچھ سوچا ہے کہ کیا آپ ہمیں سنانے جا رہی ہیں؟ بالکل, میں آپ کو سناتی ہوں. ہم زندہ قوم ہیں. ہم زندہ قوم ہے, پائندہ قوم ہے. ہم زندہ قوم ہے, پائندہ قوم ہے. ہم زندہ قوم ہے, پائندہ قوم ہے. ہم سب کی ہے پہچان, ہم سب کا پاکستان, 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 ہم سب کا پاکستان. ہم زندہ قوم ہے, پائندہ قوم ہے. ہم زندہ قوم ہے, پائندہ قوم ہے. ہم سب کی ہے پہچان, ہم سب کا پاکستان, 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 ہم سب کا پاکستان. آپ سب بھی گائیں. لا 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 پرچم بھی ہمارا ہے,
ہر دل کے افق پر ہے چاند ایک ستارہ ہے کلمہ بھی واحد پرچم بھی ہمارا ہے ہم یک دل ہم یک جان ہم یک دل ہم یک جان ہم زندہ قوم ہے پائندہ قوم ہے ہم زندہ قوم ہے پائندہ قوم ہے ہم سب کی ہے پہچان ہم سب کا پاکستان 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 ہم سب کا پاکستان لا 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 لا. تھینک یو زور کی کلیپنگ. اچھا ویسے اتنے بڑے بڑے سنگر میں چاہوں گی کچھ آپ میں سے کچھ سنا دو. نہیں بالکل بھی نہیں. اچھا ہلکا اے جذبہ جنون تو مجھے لگتا ہے ہر کسی کو آتا ہے نا, اگر مجھے بھی کوئی کہے کہ ہلکا اے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار, کرے نا میں کہہ رہی ہوں نا آپ سے شروع کریں آپ نے کیا کہا مجھے. اچھا مہر چلو بیچاری گھوم پھر کے مہر پہ ہی آتا ہے. مہر آپ یہاں پہ کوئی سنانا ہی نہیں چاہ رہا. سنائیں گے صحیح, ہم گائیں گے سارے مل کے, اینڈ پہ ہم گائیں گے. نہیں ہم سب یہی سنگ کر لیتے ہیں, ہم ایسا کرتے ہیں اے جذبہ جنون ہمت نہ ہار. ٹھیک ہے, سب مل کے ہم گاتے ہیں, سب مل کر سارے مل کے گاتے ہیں. اس کا کیا, سب ریڈی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ اسمائلنگ سے اور سب پرفارمنس. یہاں پہ چائے دیکھو میں نا چائے کی ہو رہی ہے نا, اس وجہ سے زیادہ بہت زیادہ دوں گی چائے جانی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ نہیں, لیکن دیکھیں جذبہ, یہ دیکھو یہ جذبہ ہے. یہاں پہ ہم اس وجہ سے بیٹھے, اے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار. ہم سارے مل کے گائیں گے. میں چاہوں گی جو ہمیں گھر اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ گائیں, اور اگر وہ سوپ پی رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں, تو ساتھ ساتھ وہ بھی ہمارے ساتھ گنگنائیں. ہمیں یاد کر لیں. نہیں یار کیسے ہو سکتا ہے, چائے تو ملے گی آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے جی, میں ریڈی. اے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار, جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان. محنت اپنی ہوگی پہچان, کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان. تمہیں نہ بھولو پاکستان ہے ہمارا, پاکستان ہے تمہارا. اے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار, جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان. محنت اپنی ہوگی پہچان, کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان ہے نا دونوں. پاکستان ہے ہمارا, پاکستان ہے تمہارا. تھینک یو سو مچ. ہے نا وہ میرے اندر بھی ایک جذبہ آگے کہ پاکستان ہے تمہارا, پاکستان ہے ہمارا. خوبصورت اے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار. پاکستان ہمارا بھی ہے, اٹھ کے ایسے گئے ہو جیسے نہیں دیکھے پاکستان. اچھا جب میں گانے کا کہہ رہی تھی تو کہہ رہے تھے ایسے ہی تھا نا, اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیا لگا کہ پاکستان انہیں کا ہے. دیکھو پاکستان سب یہی ہونا چاہیے, یہی ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر جوش ہونا. کوئی بھی کہے نہیں یہ پاکستان ہمارا ہے, ہم اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ تو رہتی ہیں, ٹھیک ہے, اسلام آباد میں تو ہے گھر, لیکن آخر ہر انسان کے اپنا اپنا ہوتا ہے. لائک اب یہاں پہ رہ رہے اسلام آباد میں, جان کے چھٹیاں ہو رہی ہیں, سمر ویکیشنز ہو رہے ہیں, تو یاد آتی ہے کشمیر جا کے سکون ملتا ہے, دل کو سکون ملتا ہے. آج کل بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی چاچی سے بات ہوئی تھی, اور میں بار بار پوچھی تھی کہ سردی ہے یا نہیں. مجھے اتنا آج کل کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں, اور میں نے کتنا عرصہ ہو گیا برف نہیں دیکھی. پہلے پناہ مانگتے تھے کہ کس ٹائم ہو ہم یہاں سے جائیں, لیکن اب بہت شوق ہے کہ ہم جائیں برف دیکھیں. اور ابھی بھی چاچی کو اچھا برف دیکھنے سے آئے کہ گھر تو جیسے بھی خوبصورت انہوں نے سانگ سنایا ہے, تو آپ کشمیری لینگویج میں چاہوں گی کہ آپ کیا ہمیں سنانے چاہتا ہے کہ ہم بھی ان وادیوں میں گھوم جائیں جو آپ مس کر رہی ہیں, تو ہم سارے مس کر رہے ہیں. ایک کشمیری گیت بھی ہے اور ترانہ بھی ہے, میں ترانہ سنا دوں گی. بالکل جو آپ کا دل چاہتا ہے اب ہمیں کشمیری زبان میں سنائیں.
करियो मंजिर जिगरस जाए चुमनो माए माशानी भूलाओ कैसे मनाज़े तेरी बहारों के मेरे वतन 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 तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन सितम शियारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन करियो मंजिर जिगर जाए चुमनो माए माशानी शगुफ्तगी गुलों नस्तरन नहीं भूले शगुफ्तगी गुलों नस्तरन नहीं भूले हसीन फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले हसीन फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले तेरी बहारों में फिर मुस्कुराएंगे एक दिन तेरी बहारों में फिर मुस्कुराएंगे एक दिन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन करियो मंजिर जिगर जाए चुमनो माए माशानी। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। क्लैपिंग तो बनती है, लगता है सर्दी ज़्यादा लग रही है, मुझे लग रहा है सब। सूरत कायद आज़म डे है तो हम एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है जी। मौज बढ़े या आंधी आए, घर तो आखिर अपना है। घर तो आखिर अपना है। चले आज हम खूबसूरत सा सुनते हैं हम सॉन्ग। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने झलकियाँ देखी प्रोग्राम की और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। और आज का जो शो है, ज़ाहिर है इसमें जितनी भी शोज़ की झलकियाँ हम दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल रहा है। बिल्कुल। और हिस्ट्री जो है, जिस तरह हम बात करते हैं कि हिस्ट्री से वाकफियत बड़ी ज़रूरी है हमारी, हम सब की। बिल्कुल। तो खैर बातें तो हमारी चल रही थी साथ साथ, और हम बात कर रहे थे कायद आज़म के फरमुदात के हवाले से, उनकी जो सुनहरी बातें थी
اس میں سے کچھ چیدہ چیدہ باتیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے بڑی ضروری ہیں، اس ملک کے بہتری کے لیے، ترقی کے لیے بڑی ضروری ہیں، جس میں ہمارا اپنا ایک کردار بنتا ہے، اس پہ ہم بات ساتھ ساتھ اچھا کریں۔ نوشین اگر گال کروں نا قائد اعظم دی پرسنالٹی دے حوالے نال نا جی ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਵਨ ਕਿ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ آپ لوگ فیصلہ کوئی بھی کرنا ہے نا تو اس کے بارے میں 100 دفعہ سوچو، جب آپ نے فیصلہ کر لیا اس کے بعد آپ اس پہ ڈٹ جاؤ، پیچھے مت ہٹو اور پیچھے نہیں ہٹنا پھر، ٹھیک ہے۔ پہلے 100 دفعہ سوچو ڈیسیجن لینے کے حوالے سے، اس کے بعد آپ اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ اور قائد اعظم کے فرمان میں ہی تھا، اس کا مفہوم میں بتاتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کوئی ڈیسیجن لے لیتے ہو اس کے بعد اپنے فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پھر آپ نے کھڑے ہو جانا کہ میرا فیصلہ، یہ اس ٹائم نہیں ہوتا کہ کسی نے پوچھا نا کہ آپ نے فیصلہ کیسے کیا، یو ٹرن نہیں لینا چاہیے، یو ٹرن نہیں لینا چاہیے۔ تو وہ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ پھر اپنے فیصلے کو صحیح ثابت کرتے ہیں، ثابت کرنا پڑتا ہے، محنت اس پہ کرنی ہوتی اچھا ہے۔ اس میں ایسا تھا کہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ایک ان کی تھوڑا جب اس ہم ٹاپک کو جب پروگرام کرنے سے پہلے کہ قائد اعظم صاحب کو جو ڈریسنگ میں تھا تو ماشاءاللہ سے بڑے خوبصورت ڈریسنگ کرتے ہوتے تھے وہ، اور ان کے پاس 200 سے زیادہ سوٹ تھے جو وہ یوز کرتے تھے ان کے، آپ دیکھیں بلکہ انہوں نے ان کی جو قائد کی جو قائد کیپ، جناح کیپ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی انہی کا ٹرینڈ تھا اور اتنی جچتی تھی ہمارے قائد کے اوپر کہ آج بھی ہمارے جو بہت سارے لوگ بزرگ ہیں جو خاص کر وہ پہنتے ہیں۔ بالکل۔ اور جہاں آپ نے شخصیت کی بات کی تو ان کی جو پرسنالٹی تھی، اس کا جو روب اور دبدبا تھا، وہ اپنے مخالفین پہ اس وقت جو تھا بہت ایک نظر آتا تھا کہ چاہے وہ ان کی جو تقاریر ہیں اس میں وہ دو ٹوک ان کا انداز اور اپنا جو آپ نے ایک بات کی کہ مقصد پہ ڈٹ جانا، اس حوالے سے وہ جب تقریر کیا کرتے تھے تو وہ بڑی پراثر ہوتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے جو الفاظ ہوتے تھے، جو ان کا ایک انداز تھا، وہ اس نے لوگوں کو بڑا موٹیویٹ کیا، بالکل جگایا لوگوں کو۔ اچھا نوشین، پتہ ہے ایسا ہوا کہ 1930 میں ان کو ٹی بی کی بیماری جو ہے نا وہ ڈائگنوز ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ اس ٹائم تحریک چل رہی تھی، مطلب ہے کہ یہ کافی بزی تھے، تو ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے سوائے ان کی جو سسٹر فاطمہ جناح ان کو پتہ تھا اور ان کے قریبی جو دوست تھے ایک دو ان کو پتہ تھا کہ ان کو ٹی بی ہے نا، تو انہوں نے باقی بڑا اسٹرکٹلی بتایا تھا کہ یہ جو بیماری ہے اس کا کسی کو نہیں بتانا، اور انہوں نے وہ ٹی بی 1930 سے لے کے 39 تک ان کو ٹی بی میں وہ مبتلا رہے، اور انہوں نے اتنے مضبوط اعصاب کے مالک تھے کہ کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ کوئی یہ نہ کہ قائد اعظم صاحب جو ہے نا وہ بیمار ہیں یا ان کو کمزور نہ سمجھے۔ جب مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے تو آپ کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو حوصلہ ایک مل رہا ہوتا ہے ایک لیڈر کی طرف سے، تو وہ جو حوصلہ ہے وہ کم نہ ہو جائے، اس وجہ سے یہ ان کا مقصد۔ اچھا پھر جب پاکستان بن گیا تو ان کی جو فرسٹ کابینہ کا جو اجلاس ہوا نا، تو جب کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس میں ان سے پوچھا گیا کہ جی یہاں پہ چائے، آپ سب کے لیے چائے منگائیں جو سارے کابینہ آئی ہوئی ہیں، یا یہ کافی پئیں گے نا، تو اس جگہ پہ قائد اعظم صاحب نے پتہ کیا بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر ان کو چاہیے تھا کہ یہاں پہ آ رہے ہیں نا تو اپنی چائے یا کافی جو بھی پیتے ہیں یہ گھر سے پی کے آئیں، بالکل۔ ہمیں یہ ہوتا ہے نا لیڈر، یہ ہوتا ہے لیڈر کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے چائے اور کافی کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم بمقصد ایک ہم نے میٹنگ کرنی ہے یہاں پہ، اور یہ جو چائے اور کافی کے جو پیسے ہیں یہ عوام کے پیسے ہیں، یہ ہم اس چیز پہ نہیں لگا سکتے، بالکل۔ یہ ان کی سوچ تھی کہ اور آج دیکھیں آج تو ایسے لگ رہے ہوتے جیسے دعوتوں پہ آئے ہیں نا، دعوت اڑا کے جانی ہے، پورا جو ہے سسٹم رکھا جاتا ہے، ہمارے سامنے ہیں ساری چیزیں، ہمارے سامنے ہیں، اور ترقی
کرنے کے لیے جو انہوں نے راستے بتائے ہیں وہ بھی ہمیں انہوں نے راستہ دکھایا ہے. بلکہ ان کی ایک بڑی خوبصورت بلکہ فرمان جب ہم بات کرتے ہیں کہ امید، ہمت اور خود اعتمادی، امید، ہمت اور خود اعتمادی میرے ہم وطنوں کے لیے ہی میرا پیغام ہے. واہ، ٹھیک ہے، کتنی شارٹ بات تھی اور الفاظ مطلب ایک لائن میں انہوں نے ایک لائن میں پورا مقصد. وہ کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے تھے. امید، ہمت اور خود اعتمادی، ٹھیک ہے، یہ اگر آپ میں ہے تو آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. اور دوسری ایک اور بڑے سنہرے الفاظ تھے ان کے علم کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، کہ تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب آپ اسے حاصل کر لیتے ہیں تو آپ دنیا فتح کر سکتے ہیں. پھر آپ مطلب آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. تو یہی وجہ ہے کہ تعلیم پہ بھی زور دیا گیا، کیونکہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بڑا ضروری ہے. اب تو خیر کافی شعور آ گیا لوگوں میں، گاؤں دیہاتوں میں بھی بچے پڑھ رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں. ہم تو دعائیں کریں گے، ہم تو ہمیشہ سے، کیونکہ ہم ایز اے پاکستانی، ہم جس آزاد ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہم جس میں پھر رہے ہیں، تو یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے. لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آس پاس، اگر وہ ہم بات کر رہے تھے نا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، تو جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے نا تو ہمارے آس پاس جو بھی مسائل ہیں ان کے اوپر جب نظر شروع کر دیں گے تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اوے تو پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ، ایک ہم تو آپ پہ بجلی چوری کرے نا، میں کو آتا یار کنڈا نہ لا. سب سے پہلے اپنے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. کسی بھی راستے پہ چلیں، آپ کی لائف اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور جب آپ اچھے ہوں گے آپ کی لائف ٹھیک ہوگی. جب آپ سیدھے ہوں گے، حق پہ ہوں گے، سچ پہ ہوں گے، تو جب آپ کسی سے بات کریں گے تو آبویسلی وہ اس کا ریگارڈ رکھے گا اور وہ بھی اس چیز کو فالو کرے گا. نہیں یار، میرے جو پڑوس میں ہے نا وہ بندہ یہ کام ہمارے علاقے میں نہیں کرنے دے گا. بالکل. یہ تو خیر تھوڑا سا دور کی بات آ جاتی ہے، نزدیک کی بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہم اکثر دیکھنے میں آتا ہے، کہنے کو یہ بہت معمولی سی بات ہے کہ ہم کوڑا جو ہوتا ہے ہم باہر گلیوں میں آ کے ڈال کے چلے جاتے ہیں، ہمارا گھر تو صاف ہو گیا. لیکن آپ نے یہ سوچا کہ وہ گلی بھی آپ کی ہے. جب آپ گلی کو صاف رکھیں گے تو آپ کا محلہ صاف ہوگا، اور آپ کا محلہ صاف ہوگا تو آپ کا شہر صاف ہوگا. اور اگر سارا شہر آپ اسی طرح صاف رکھیں گے تو پورا ہمارا ملک صاف ہوگا. تو یہی ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ آپ کو زیرو سے سٹارٹ لینا ہوتا ہے. بالکل. تو ہر چیز میں آپ یہ سوچیں کہ پہلے آپ خود جو ہے اپنا حصے کا کام کر لیں، تو باقی اپنا کریں گے پھر. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ ہم بس میں تو نوشین پتہ نہیں کیا، میں تو کمپیریزن کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ ہمیں کیا قائد کی طرف سے ملا، ان کی طرف سے ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس پہ دل تھوڑا سا خفا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم امید میں ہیں کہ ہم بلکہ امید کی کرنیں جو ہیں موجود ہیں، ابھی ہم کر سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم دعا گو ہیں کہ ہمارا یہ جو ملک ہے یہ ترقی کی ان راستوں پہ ہو تاکہ لوگ باقی ممالک دیکھ کے رشک کریں کہ جی یہ ایک پاکستان تھا جو قائد اعظم کا خواب تھا. بالکل ان کا خواب تھا. انہوں نے اپنی سی کوشش جو تھی ان کی حد تک انہوں نے ہمیں پاکستان دے دیا. اب آگے اس کو کہاں تک ہم نے لے کے جانا ہے، کتنی ترقی جو ہے اس میں ہمارا کردار بنتا ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے. خیر اب پروگرام بھی ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو. اب کون سا پروگرام ہے؟ اب ہم آپ کو نا ایک بڑا زبردست، اجاز میر نے ایک بڑا خوبصورت قائد اعظم ڈے کے حوالے سے پوری ایک ڈاکومنٹری ٹائپ کا ایک پروگرام کیا تھا، تو وہاں چلتے ہیں کیونکہ اس میں بھی بڑی اچھی اور کام کی باتیں اس میں ہوئی ہیں، معلومات بھی ہے. تو وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اور ساتھ میں کیونکہ ایک سیلیبریشن ہے، ہمارے قائد اس دنیا میں آئے تھے، اس دن کو تو منا رہے ہیں، تو ساتھ میں ہم ملی نغمہ ضرور بیچ میں ایڈ کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، اور پھر ہم جب واپس آئیں گے تو مزید اور بھی مزے کی باتیں قائد کے حوالے سے آپ سے شیئر کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو جی ویلکم بیک. اور آپ نے کافی معلومات آپ کو مل رہی ہوگی. تو ہماری آج کے پروگرام میں ہم نے کیونکہ قائد ڈے کے حوالے سے ہے تو ہماری پوری کوشش ہے میری اور نوشین کی کہ ہم قائد اعظم کے جو فرمان ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں، اور ساتھ میں کچھ ہمارے آج کل کا جو نظام چل رہا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں. تو امید تو ہے ہمیں کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد
ہم سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے اور ہماری وہ منزل ہماری جو ہے نا دور نہیں ہے. جو قائد نے ہمیں ان کے فرمان ہیں ان کے عین مطابق ہم اپنے پاکستان کو بنا لیں گے. امید پہ دنیا قائم ہے. امید پہ دنیا قائم ہے جی. ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ آج 25 دسمبر ہے اور آج ہمارے مسیحی جو بہن بھائی ہیں ان کا بھی تہوار ہے جی کرسمس کا, اور ان کو بھی ہم ڈھیروں جو ہیں بیسٹ وشز دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں انہیں بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں کیونکہ قائد اعظم نے اپنی جو ہمارے ملک کے اندر اقلیتی برادری ہے ان کے حوالے سے کہ ان کے حقوق کے حوالے سے بالکل کہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ رہ رہے ہیں اور ان کو باقاعدہ اپنی آزادی ہے کہ وہ اپنے جو ان کے مذہبی رسومات ہیں وہ اب کر سکتے ہیں یہاں پہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے ان میں. اور بہت سارے ہمارے دوست بھی ہیں جو بڑے خوش ہیں اس چیزوں سے کہ جی ہمیں بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اپنی عبادت اپنے جو بھی ہمارے مذہبی تہوار ہوتے ہیں بڑے ہم مزے سے اور اچھے طریقے سے منا سکتے ہیں, بلکہ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں ان کی خوشیوں میں. یہی خوبصورتی ہے پاکستان کی کہ یہ کریڈٹ بھی ہم قائد اعظم کو ہی دیں گے کیونکہ انہوں نے اقلیتوں کے حوالے سے جو ہے مطلب جب پاکستان بنا اچھا ایون کہ ہمارے جو فلیگ ہے, فلیگ جھنڈا جو ہے اس میں آپ دیکھ لیں یہ جو وائٹ کلر ہے بالکل یہ اقلیتوں کے حوالے سے ہے کہ جی ہماری یہ پاکستان جو ہے مسلمانوں کا تو ہے ماشاءاللہ, اکثریت جو ہے مسلمانوں کی ہے گرین حصے کی, اور جو وائٹ حصہ ہے جھنڈے کا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے باقی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد بھی پاکستان کے اندر ہے اور اسی طرح امن محبت اور یگانگت سے وہ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورتی ہے ہمارے پاکستان کے اندر, بالکل ہر طرح کی ان کو آزادی ہے. تو ان کی خوشیاں ہیں جی, بالکل ہم ان کے ساتھ خوشیوں میں شریک بھی ہیں. تو ساتھ ساتھ ہم قائد اعظم ڈے کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, ان کے جو قیمتی الفاظ ہیں, سنہری الفاظ جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے, ان پہ بھی ہم بات چیت کریں. اور خاص طور پہ جو بچے ہیں, میں چاہوں گی کہ والدین جب گھروں کے اندر ہوتے ہیں مختلف پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا تو بچوں کو ساتھ ساتھ آپ سٹوری کی طرح بچوں کو بتائیں تاکہ ان کو بھی اپنی ہسٹری کہ پاکستان کیسے حاصل کیا گیا اور کن لوگوں کی محنت اس میں شامل تھی ان کے حوالے سے ان کی جو معلومات ہیں اس میں اضافہ ہونا چاہیے. تو خیر ہم ساتھ ساتھ گپ شپ بھی کریں گے, ساتھ پروگرامز بھی ہم دکھا رہے ہیں. تو کرسمس کی بھی حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ایک بہت ہی خوبصورت سا شو ہے مشی کا. اچھا مشی نا جب بھی سیلیبریشنز ہوتی ہیں نا تو مشی کسی قسم کی کوئی سیلیبریشن ہو تو مشی بہت اچھے طریقے سے اس کو اس کا حق ادا کرتی ہے, سیلیبریٹ کرتی ہیں. اور بلکہ ابھی بھی وہ بالکل آپ کو یادیں جو تازہ کرا رہے ہیں نا ہم, تو ہماری وہ جو پروگرام ہے جو پیٹی آپ کو ہماری طرف جو پڑی ہوتی ہے یادوں والی وہ نظر نہیں آتی لیکن ہمیں بخوبی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس میں سے ہم پروگرام نکال رہے ہیں, ٹھیک ہے, مشی کا پروگرام ہے, آپ دیکھیں اور انجوائے کریں. اور یہ ہم گفٹ کریں گے ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں بالکل جو کرسمس منا رہے ہیں, یہ ان کے حوالے سے ہم جو ہے پروگرام کی جھلکیاں دکھا رہے ہیں. تو چل کے دیکھتے ہیں پہلے جھلکیاں, پھر واپس آئیں گے, پھر مزید گپ شپ کریں گے آپ کے ساتھ. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upside. Jingle bells, jingle
अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आप सबको, बल्कि जितने मसीही बरादरी देख रही है, जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनको क्रिसमस की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ देम। और आज का दिन छुट्टी का है क्योंकि आज क्रिसमस के साथ साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि बाबाए कौम है, उनकी आज सालगिरह का दिन भी है, तो वो भी हमारे साथ साथ हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दो इम्पॉर्टेंट डेज़ हमारी ज़िंदगी में, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबाए कौम, फाउंडर ऑफ द नेशन, आज उनकी भी सालगिरह है, तो उनको भी बहुत सालगिरह मुबारक। आप सबको सालगिरह मुबारक। और क्रिसमस की खुशियाँ भी आज ही हैं। ओए ये हुआ है। और इसके साथ साथ अब थोड़ा सा म्यूज़िक बजेगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि क्रिसमस हो और स्नोफॉल ना हो रही हो। तो इसका स्नोफॉल यहाँ हो नहीं रही है, लेकिन मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल स्नोफॉल क्रिएट कर दूँ। Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. इसको कहते हैं आर्टिफिशियल स्नोफॉल, और हो चुकी है आर्टिफिशियल स्नोफॉल। और इसके स्नोफॉल जो है वो मेरे नाक में भी आ गई है। ओह आप लेट हो गए एज यूजुअल। ओके नाज़रीन, हमारे जितने लोग हैं उनको वंस अगेन क्रिसमस की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। अब आपको मैंने चीज़ें भी दिखानी है नाज़रीन। हम सॉरी, लास्ट ईयर की जो मेरी सारी सूवेनियर्स थे क्रिसमस के, वो जो थे वो शिफ्टिंग के दौरान एक बॉक्स है जिस पे मैंने क्रिसमस की वो डेकोरेशंस लिखा हुआ है। वो कल मैं ढूंढ के बिल्कुल मैं पागल ही हो गई। मैंने कहा क्या क्यों नहीं मिल रही। तो फाइनली मुझे जो थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर से मिली मैं वो ले आई। ये सेंटा का जो गिफ्ट का होता है ना, जो लेके वो अपना जा रहा होता है, और बच्चों के लिए गिफ्ट्स जो होते हैं, ये वो होता है बैग। तो ये मुझे मिल गया। उसके अलावा आपने शूज़ नहीं देखे इस दफ़ा मैंने कलेक्शन में एक ये देखे, ये सेंटा के शूज़ हैं, जो कि मैं अभी तो मैंने लॉन्ग बूट्स पहने हुए, तो इसलिए मैं इसी के अंदर चढ़ाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे मज़े के। ये सेंटा क्लॉज जब एंटर होता है ना, तो घंटी भी है इसमें, तो उसके आने की इत्तला मिल जाती है। ये चेक करें, वी विली विंकी शूज़ हैं ये, चेक करें। ये वाले जो है बहुत ही वियर्ड लग रहे हैं इन जूतों के साथ। ये स्लिपर्स हैं, एक्चुअली बेडरूम स्लिपर्स हैं, लेकिन ये मुझे मिल गए ये सेंटा के। और साथ में एक ये कैप भी है कूपर की, ये वाली जो है ये भी बड़ी ज़बरदस्त कैप है। केक भी है। ये एक क्लॉक थी मेरे पास, लेकिन थोड़ी सी ख़राब हो गई। ये क्लॉक थी, साथ में एक ट्रे है, और ये साथ में मैंने कहा कि वो कहते ना, यू हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द लीस्ट। तो जो भी चीज़ें थी उसके साथ ही मैंने कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया। क्रिसमस ट्री बहुत ढूंढने के बावजूद जो है वो नहीं मिली, पता नहीं क्यों। और ये जो प्लांट्स हैं इसके ऊपर ही थोड़ी सी लाइट्स लगा के, तो मैंने कहा एक सेलिब्रेशन ही है ना, तो उसको जो है थोड़ा सा इनोवेशन के साथ, ये हमारी क्रिसमस ट्री है इस दफ़ा। इसके ऊपर आप अगर वो कॉटन बॉल्स भी लगा लें या छोटी छोटी कोई डेकोरेशन लगा लें, अगर आपको ट्री नहीं मिली है, जितने मसीह भाई हैं अगर उनको नहीं अवेलेबल, तो इस टाइप की चीज़ आप जो है वो घर में क्रिएट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ इशू। अब आ जाते हैं क्लोक की तरफ भी। अच्छा, अब ये वाली कैप जाजी मैं उतार रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है मुझे। ये वाली हम इधर ही रख देते हैं। और उसके अलावा अब जो है एक अदद क्रिसमस के, इधर खड़े हो गए, क्रिसमस की खुशी में और बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह की खुशी में एक अदद कन्फेटी भी हो जाए। I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. अच्छा, ये गूफी लग रही है। There's one word मेरा बड़ा फेवरेट है, गूफी लुक। ये गूफी लुक है, लेकिन नहीं ठीक है, सेंटा स्ले हो गया। थोड़ा सा ये वाली भी कैप एंजॉय कर लेते हैं। मैं पूरे शो में कोई ना कोई कैप एंजॉय करती रहूँगी। एक ये कैप है, फिर ये रेड वाली कैप है। एक्चुअली ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये लग रहा है कि मरी के अंदर अगर आप हो ना,
ماری میں جائے گا تو پھر ہم یہ پہنے گا. اور یہ جو ایک ڈسکو 82 یہاں شروع ہوا ہے, ایک سیکنڈ, اب صحیح ہے یہ. ناؤ دس از اے کول لک. یہ اب ہم چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف, اور اس سے پہلے ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم میڈم, واقعی سے یاسر اقبال بول رہا ہوں. کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ ورچوئل جی اللہ کا شکر ہے, بہت 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 مبارک ہو آپ لوگوں کو, اتنا اچھا سیٹ بنایا آپ لوگوں نے. تھینک یو. دونوں حساب سے 25 دسمبر کے حساب سے اور کرسمس کے حساب سے بہت اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. کی اتنی اچھی ایفرٹس ہیں, پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. پوری ٹیم تک آپ کا جو ہے پہنچ چکا ہے. میم اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے کرسمس کے مسیحی بھائیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے. آمین آمین, بہت شکریہ. اور دوسری بات میڈم, میں 25 دسمبر کے حساب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی 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 کیجیے. کہ یہ اتنا اچھا دن ہے, ہمیں قائد اعظم کی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. خدا کا واسطہ ہے, ہمارے پولیٹیشین جو چاہے گورنمنٹ میں ہیں چاہے گورنمنٹ میں نہیں ہیں, وہ جو بھی ہیں, ہماری اسپیشل عوام کی ان سے ریکویسٹ ہے, خدا کا واسطہ ہے قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق پاکستان کو چلائیں اور پاکستان کو ترقی دیں. کیونکہ آج جو مہنگائی, ان امپلائمنٹ, ہر چیز جس طرح ہمارا ملک ہے, وہ یہی وجہ ہے کہ ہم قائد اعظم کے اصولوں سے ہٹ گئے. صحیح کہہ رہے ہیں. میری اسپیشل ریکویسٹ ہے, جو پاکستان چلا رہے ہیں, جو گورنمنٹ میں ہیں یا جہاں جس ادارے میں ہیں, پاکستان کو مضبوط کریں. آج اس دن کے توسط سے خدا کا واسطہ ہے, پاکستان کو مضبوط کریں, پاکستان کو ترقی دیں, کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے. ہماری پاکستان کی بقا ہے تو ہماری بقا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا اچھا کنٹریبیوٹ کیا. اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کے اصول ہیں ان پہ تو ہم لوگ بالکل بھی ہم اس کی پیروی نہیں کرتے یا اس کو فالو کرتے. فیتھ, یونٹی, ڈسپلن, یہ تینوں چیزیں ایک طرف اور پاکستانی قوم ایک طرف. یونٹی ہم میں ہے نہیں, فرقے بنے ہوئے ایک دوسرے, ہمیں ایکچولی دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن خود ہیں, کیونکہ دشمنی کے لیے آپ کو باہر والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, لیکن جب گھر میں ہی دشمن بن جائیں تو باہر والے جو ہے وہ پھر بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار ان کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے, تو ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں. یونٹی, ڈسپلن تو خیر ہے ہی نہیں, کبھی لائن میں لگنا بڑی بےزتی سمجھا جاتا ہے. فیتھ تو بالکل ہی نہیں ہے. فیتھ تو میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں, جو بزرگ ہیں, جو ہمارے بہت ہی نیک لوگ ہیں پاکستان میں, اس کی وجہ سے ہم لوگ ابھی تک صحیح چل رہے ہیں. ورنہ کوئی ایسی انسان نہیں جو کوشش نہیں کر رہا کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ تباہی اللہ نہ کرے آئے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ضرور کہوں گی کہ جو آزادی ہے, فریڈم ہے, وہ ایک گفٹ ہے. سو پلیز ٹیک اٹ, اس کو سیریسلی لیں. دنیا میں دیکھیں جہاں پہ جن کے پاس نہیں ہے جو یہ فریڈم, وہ ریفیوجیز کہلاتے ہیں, وہ مہاجر کہلاتے ہیں, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ در بدر ہو رہے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ملک دیا. قائد اعظم محمد علی جناح کی کانسٹنٹ سٹرگل کے بعد انہوں نے پوری زندگی اپنی اسٹرگل میں لگا دی, اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, پاکستان کی برائی کرتے ہیں, یوں نہیں ہے, وہ نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. لیکن آپ خود کیا کرتے ہیں, اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں لیکن آپ کی کوئی ڈسپلن, کچھ نہیں ہوتا. تو پیسہ از ناٹ دا کرائٹیریا. جو ہے نا حب الوطنی جو ہے, جس کو جذبہ حب الوطنی, اس کی سخت ضرورت ہے. آن دس نوٹ نازی, آ جا, آ گئی. اب میں کہوں گی جا تو جائے گی, جا, ابھی نہیں جائے گی, جا, ابھی میں ادھر دیکھوں گی تو چلی جائے گی. تو ایک کوئک سا ناظرین کمرشل بریک ہے. کمرشل بریک کے بعد میں آپ سے ملوں گی مشلشس ڈشز میں, جس میں خوب ساری باتیں ہوں گی. وہاں پہ بھی اپنے جو یہ صاحب, آئے ہائے ناظرین, یہ ڈیکوریشن نہیں ہے, دس از ڈیفینیٹلی اے کول چاکلیٹ کیک, جس کا اوپر کے ڈیکوریشن میں. اب ناظرین ایک لیتے ہیں جانے سے پہلے ایک اور آپ نے پروگرام کی جھلکیاں دیکھی. مشی خان آپ کو نظر آئی ہوں گی اسی طرح اپنے فریش سے موڈ میں اور بڑے خوبصورت ڈریس اپ, بالکل, اور موقع کی مناسبت کے حوالے سے ان کی جو بات چیت تھی, ان کا جو ڈریس تھا, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ جیسے آپ نے پہلے بات کی نا کہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے اس میں اس حساب سے انرجی جو ہے نا, انرجی وہ تو بس ماشاءاللہ ایسا ہے کہ بس وہ بھی گاڈ گفٹیڈ ہی ہے کہ جیسے کیمرہ آن ہوتا ہے نا تو مشی فوراً
یہ شروع صحیح. تو خیر جان ڈال دیتی ہیں, جان ڈال دیتی ہیں, اور ساتھ میں نا جہاں پہ وہ جان ڈالتے ہیں اس میں میوزک کا بڑا کردار ہوتا ہے. اچھا یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ مارننگ شو ہے نا, تو مارننگ میں جیسے لوگ اٹھتے ہیں تو وہ تھوڑے سے موڈ تھوڑے سے سیڈ ہوتے ہیں, کسی کو نیند آئی ہوتی ہے کیا, لیکن پیچھے کا شو دیکھتی نا سب کی تھوڑی نیستی مینس کے سستی ہوتی ہے. ہاں اصل نیند کو بھی ہے کہ نیستی پائی دی ساری دیہڑی ستے رہتے, سارے دیہڑی ستے رہتے ہو. تو مشی کا جب بھی شو ہوتا ہے نا تو مشی نیستی نسا دیتی ہے, بلکہ الٹا کہتی ہے اٹھو ستے پہ ہو, یہ سونے دا ٹائم ہے, اٹھو بالکل بستر سے اپنے نکلے. لیکن یہ ہے کہ اکثر نا ونٹرز میں نا بستر سے نکلنا نا یہ سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بالکل جی یہ تو ہے, لیکن بستر کو ہی لے کے ہم بیٹھے رہیں گے نا تو پھر وہ جو ہم بات کر رہے تھے کام اور کام, یہ تو پھر بھاگنے والی بات ہے نا. اور بلکہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ بھی ہمیں یہ کہتے تھے کہ جو رات ہے نا وہ سونے کے لیے بنی ہے, دن سونے کے لیے نہیں بنا, دن سونے کے لیے نہیں بنا. تو جیسے ہی صبح جو لوگ جلدی اٹھتے ہیں, نماز کے لیے اٹھتے ہیں, اس کے بعد اپنے جو دنیاوی کام ہے وہ کرتے رہتے ہیں, تو ان کی ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے, وہ زیادہ کامیاب بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ سوسائٹی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں اور اٹھنا بیٹھنا وہ پورا کرتے ہیں. کیوں کہ ان کے پاس ٹائم پورا بھرپور ہوتا ہے. جب آپ اٹھو گے بھی 11 بجے 12 بجے تو پیچھے کے بج دیا لالا ادھا دیڑا تے لنگ جل ادھا دیڑا تک لنگ جل دیڑا جڑا بجتے ہو سوچنے میں گزار چھوڑ دیو. اس کے بعد پھر کہتے چل یار رات دا ٹائم ہے, کھانا کھا لے کے کھا کے سو جاتے ہیں, کل دیکھیں گے. نہیں وہ سوچ کے نا جب اندھیرا ہو جاتا ہے شروع ہوتا ہے نا, اوہ چھوڑو بس اندھیرا ہو گیا. اچھا ایک چیز ایک بات, کیونکہ ہماری جو باتیں ہم جو کر رہے تھے اس میں ہمیں بہت ساری جو چیزیں قائد کے فرمان کے حوالے سے جو بات ہم کر رہے تھے کہ کام اور صرف کام کا مقصد یہ ہے کہ وہ قائد کی جو لائف ہے ہمارے سامنے ہے, اور اس میں انہوں نے بس زندگی میں بس ایک سٹرگل ہی کی ہے. بالکل. تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے, ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, پیغام ملتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہے کام کرنا. آپ کبھی یہ نہ سوچے کہ یار بس بیٹھ جاؤں, بیٹھنا نہیں ہے. زندگی جب تک ہے آپ نے کام کرنا ہے, تو جب کام کرتے رہیں گے آپ تب تک اپنی زندگی کو انجوائے بھی کرتے رہیں گے. بالکل, اور محنت سے ہی کامیابی ملے گی, محنت سے ہی کامیابی ہے. تو نہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھ جائیں اور پھر بس انتظار کریں. بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ایک چیز اور بھی خیال رکھتے ہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں کامیابی کے لیے, ہم کام شام کرتے ہیں کامیابی کے لیے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنی ذات تک کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کام کر رہا ہوں اس سے میری ذات کو کیا فائدہ ہوگا, میں یہ کام کروں گا اس سے میری ذات پہ کیا فائدہ ہوگا. ایون کہ آپ تھوڑا سا اپنا جو ہے نا سوچنے کا اور اپنی نظر کو تھوڑا سا ادھر ادھر لے کے جائیں تو آپ ایسی کامیابی کریں, آپ ایسی سوچ رکھیں کہ جس سے آپ تو کامیاب ہوں لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے اوپر آپ کی کامیابیوں کا اثر پڑے, ان کی زندگیوں میں بہتری آئے, وہ آپ کے ساتھ چلیں, اور اس کا جو میرے خیال میں جو مزہ ہوگا, اس کی جو فیل ہے, سیٹسفیکشن ہے, انر سیٹسفیکشن ہے, وہ اکیلے میں نہیں آئے گی. اور بالکل کیونکہ پروگرام کا ٹائم اب بالکل ختم ہونے والا ہے, تو جیسے آج ہم نے قائد اعظم ڈے کے حوالے سے بات چیت کی, کچھ ان کے فرمودات جو ہیں آپ تک پہنچائے ہیں. کوشش یہی کیجیے گا کہ یہ دن صرف ایک دن کے لیے نہیں بنانا, بلکہ جو پیغامات ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے, جن سے آپ کی اپنی ایک لائف تو سدھرتی ہے, لیکن آپ نے جو ملک کو خوبصورت بنانا ہے, ملک کی ترقی میں اپنا حصہ دینا ہے, تو اس میں آپ کو بڑا کام آئے گا. تو یہ چیزیں آپ نے فالو کرنی ہے, جیسے ایمان, تنظیم اور اتحاد. تو بالکل یہ تین جو اصول ہیں اس پہ آپ کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے آپ اس پہ کاربند رہیں, تو میرے خیال سے پھر ہم جو آزادی ہے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. تو بالکل اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ, اور جاتے جاتے ہم ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آج قائد اعظم ڈے اور ہم آپ کو ملی نغمہ سنائیں. بالکل, ہم اور قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے مسعود رانا کا ایک ملی نغمہ ہے, وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اور امید ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام سے آپ نے
کچھ نہ کچھ باتیں وہ اسٹرائک کی ہوں گی آپ کے مائنڈ میں کہ ہمارا قائد کیا کہتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں. بس اسی پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے, اور زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے کریں گے ملاقات. اور باقی ہماری جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ کی یادیں جو ہیں نا وہ بہت ہم تازہ کرتے رہتے ہیں. ہم اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اجازت دیں. اللہ